दोस्तों हमारे चैनल पाक व्यूज़ टीवी को सब्सक्राइब फरमाएं, शेयर फरमाएं और लाइक फरमाएं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। पाक व्यूज़ टीवी मोहम्मद मंशा आपकी खिदमत। कैसे आज आपके सवालात हैं और उन पर तबसरा है या उनके जवाबात हैं, जो भी आप कह लें। इस सिलसिले में बहुत सारे दोस्तों ने सवाल भेजे हैं, उनमें से कुछ नुमाइंदा सवाल 5 मैंने मुंतखब करने की कोशिश की है। जिन लोगों ने भी सवालात भेजे हैं या अपना तबसरा हमें फ़ीडबैक भेजा, हम उन सब के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और उनसे दरख्वास्त है कि वो ये सिलसिला, ये तावन हमसे जारी रखें और हम उन्हें बेहतर सर्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहला सवाल मोहतरमा हनी बलोच साहिबा हैं, साथ ही ये उनके कज़न हैं नसीम बलोच। दोनों को अगवा किया गया, खातून को छोड़ दिया गया। नसीम बलोच अब भी अगवा है। एक खातून है बलूचिस्तान से, उनका नाम हानी बलोच है और उनका कज़न है जिसका नाम मोहम्मद नसीम बलोच। आपने सुना, मैं उसकी तलखीस कर देता हूँ कि मोहम्मद नसीम बलोच लॉ का स्टूडेंट, वो लॉ के स्टूडेंट थे और ये खातून जो हैं ये मेडिकल की तालबा हैं। दोनों कज़न्स हैं और बकौल खातून के वो मंगेतर भी थे या अब भी हैं, ज़ाहिर है, अल्लाह करे कि वो खैरियत से हों। तो इनको अगवा कर लिया गया, कुछ नकाब पोश आए, ले गए और कुछ दिनों की अजियत के बाद खातून तो उसको तो छोड़ दिया, लेकिन वो मोहम्मद नसीम साहब जो हैं वो अब भी गुम हैं, जिसका कुछ पता नहीं है। और इस खातून ने उनके यानी कोशिश की लोकेट करने की, लॉ इन्फोर्समेंट से राबते, ये वो कुछ नहीं हुआ। फिर सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की, सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म दिया FIR का, उनके हुक्म पर FIR दर्ज हुई और उसके बाद अल्लाह खैर सल्लाह ये ज़ाहिर है अपना गम और दुख लिए फिरती हैं और इनके बाकी लवाहिकीन यकीनन होंगे, वालदैन होंगे, बहन भाई होंगे, सब अजियत का शिकार हैं, लेकिन मोहम्मद नसीम का कुछ अता पता नहीं है। तो हम यही रोना रो सकते हैं कि काश हमारे मुल्क में आइन कानून की हुक्मरानी हो। अगर किसी के ख़िलाफ़ कोई, यानी हमें ये नहीं है कि हम इनके कोई नज़रियात के लाजमी तौर पर मुखालफ या हामी हैं, लेकिन ये बात ज़रूर है कि ये पाकिस्तान के शहरी हैं। इवन जो पाकिस्तान के शहरी ना भी हो, अगर पाकिस्तान में हो और उस पर पाकिस्तान के कवानीन का इतलाक़ हो, तो उसे आइन और कानून के मुताबिक ही महज़ब लोगों की तरह डील करना चाहिए। अगर इन पर कोई जुर्म बनता है तो जाएँ, सजाएँ दिलवाएँ, अदालत में एविडेंस पेश करें और ड्यू लीगल प्रोसेस जो है उससे गुजारें और सज़ा दिलवाएँ। ये तो यानी जुल्म की इंतहा है कि किसी को उठा लेना और उसके वालदैन, उसके बहन भाई, उनके तमाम लवाहिकीन, दोस्त, नियर वंस, डियर वंस, सबको ख्वार करना, सबको यानी एक ना ख़त्म होने वाला जो अज़ियतनाक सिलसिला है वो उससे गुजारना, ये किसी महज़ब मुआशरे में नहीं होना चाहिए। अल्लाह करे कि वो जो अरबाब इख्तियार हैं उन्हें रहम आ जाए इस मुल्क पर। हमें तो लॉ और आइन अगर ये इस मुल्क में बनाए गए हैं तो ज़ाहिर है इसलिए बनाए गए हैं, इनकी पाबंदी की जाए। अगर पाबंदी नहीं करनी तो ये जो लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन है, इसी वजह से कोई मुल्क कायम होता है, यही उसका बंधन है, यही उसका तारो पौध है। अगर ये बखेर दिया जाए, इसकी कोई अहमियत ना हो, जिस तरह के मुशर्रफ साहब फरमाते हैं कि एक कागज़ ही का टुकड़ा है ना, तो फिर जब एक आइन कागज़ का ही टुकड़ा है, इससे ज़्यादा उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो फिर मुल्क कहाँ और कौम कहाँ, फिर अदालत क्या हुई, फिर ये इदारे क्या हुए। तो बहरहाल आगे जी सवाल नंबर 2 आप कह लें कि इरफान भट्ट साहब हैं गुजरांवाला से। अस्सलाम वालेकुम मंशा साहब, इरफान भट्ट बात कर रहा हूँ गुजरांवाला से। क्या हाल चाल है? ठीक है। मेरा सवाल है आज एक आपके लिए कि आप जैसे हक बात कहते हैं, जिसको जितना भी अप्रिशिएट किया जाए उतना ही कम है आज के ज़माने में।
تو ہر بندے کی زبان کو تالا لگا دیا ہے پاکستان میں. کسی کو حق رائے دہی کی کوئی آزادی نہیں ہے. اگر کوئی حق بات کہتا ہے کوئی تو اس کو غدار قرار دیا جاتا ہے یا اس کے اوپر کوئی منشیات ڈال دی جاتی ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان میں آئیں، جیسے آپ حق بات کرنے کے عادی ہیں، تو آپ کو تو نہیں یہ انتقام کا نشانہ بنائیں گے یہ لوگ؟ وہ فرماتے ہیں کہ کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے. اب ان کے سوال کا جواب تو وہی وہ جو لطیفہ نما ایک حکایت بیان کی جاتی ہے کہ کسی نے پوچھا کہ اگر تم جنگل میں جا رہے ہو، اچانک کوئی سامنے شیر آ جائے تو تم کیا کرو گے؟ وہ کہتا پھر میں نے کیا کرنا ہے، پھر تو شیر ہی نے سب کچھ کرنا ہے. تو یہی ہمارا جواب ہے اس سلسلے میں، اور ہماری درخواست ہے دعاؤں کی. تو اللہ تعالیٰ سب کو خیر و عافیت سے رکھے اور ہمارے ملک کو بھی مہذب ملکوں کی طرح آئین اور قانون کی حکمرانی والا ملک بنائے. آگے ہیں جی ثاقب بٹ صاحب، وہ بھی گجرانوالہ سے ہی ہیں. السلام علیکم سر، شکریہ آپ نے میرا پچھلے سوال کا جواب دیا، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرن کثیرا. میرا دوسرا سوال سر جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ریفرنس میں دوں گا کہ جنہوں نے دین سکھانے کو اپنے لیے سب سے بڑی ذمہ داری اور سب سے بڑی اور مشکل ذمہ داری بیان کیا. اور ابھی اس وقت آج کے موجودہ دور میں جو میری ذاتی اوپینین ہے وہ یہی ہے کہ سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ دین سے نابلدی ہے، جس کی وجہ سے مسائل جو ہیں وہ الجھتے ہی چلے جا رہے ہیں اور الجھتے ہی چلے جا رہے ہیں کلیکٹیولی. اور سرٹن پرٹیکولر کلاسز میں خاص کر یہ جو نابلدی ہے یہ بہت زیادہ پرسنٹیج میں شاید پائی جاتی ہے. تو اس سلسلے میں آپ کچھ فرمائیں سر. وہ آپ نے دیکھا ہے کہ لٹریسی آف دین کی بات کرتے ہیں. ظاہر ہے تھیوریٹیکلی تو میرا خیال ہے کوئی بھی بندہ اس کی مخالفت نہیں کرتا. مسلمان ہے، اس کو مسلمانی سیکھنی چاہیے. اب اس میں تو دو آراء نہیں ہو سکتی. اللہ کرے مجھے بھی سیکھنے کا موقع ملے، یہ حوصلہ ملے، یہ توفیق ملے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق ملے، اور باقی بھی جو ظاہر ہم سب ہیں. آگے جی جناب سلمان صاحب ہیں چارسدہ سے. السلام علیکم سر جی، میرا سوال یہ ہے کیا پی ٹی آئی حکومت کے لیے کوئی خطرہ ہے کہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ حکومت کے لیے کوئی خطرہ، یعنی پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے کوئی خطرہ ہے یا نہیں ہے، اور ہے تو کون ہے؟ تو ظاہر ہے پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے یقیناً جس طرح باقی کسی بھی حکومت کے لیے خطرات ہو سکتے ہیں، ہوتے ہیں، ان کے بھی ہیں. خاص طور پر کیونکہ یہ کولیشن حکومت ہے اور اس پر زیادہ یہ جو جنرل امپریشن ہے یہ کہ آرٹیفیشلی کریٹ کی گئی ہے، گویا لوگوں کا مینڈیٹ چرا کے زبردستی بنائی گئی ہے. تو یہ اسی میں اس سوال کا جواب ہے کہ جو چیز زبردستی بنائی جائے، لوگوں سے چھین کے ان کے حق رائے دہندگی کو روند کے بنائی جائے، ایک مصنوعی انداز سے بنائی جائے، تو اس کو بہرحال فرام ود ان ہی خطرہ ہوگا. اس کے ڈی این اے میں ہی پرابلم ہے تو خطرہ تو ہے، لیکن اگر سادہ زبان میں کہیں تو سب سے زیادہ خطرہ پی ٹی آئی کی حکومت کو ان کے اپنے آپ سے ہے کہ وہ کام کر کے خوش نہیں ہیں. باتیں بنانا، گالی گلوچ کرنا، بروٹلائز کرنا معاشرے کو، صرف ایکسکلوسیولی بس ایک دو ہی چیزیں ہیں جس پر وہ زور دیتے ہیں کہ تمام برائیوں کی جڑ سابقہ حکومتیں ہیں، تمام ملک کو وہ کھا گئے ہیں، اور صبح شام خود گالی گلوچ، دشنام بازی، بس اسی کا سبق دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آرام تو صرف قبر میں ہوگا. جی اب پتہ نہیں انہیں کیسے پتہ چلا کہ آرام قبر میں ہوگا. دیکھیں آرام دینے والے تو اللہ تعالیٰ ہے نا، وہ قبر میں بھی دے سکتا ہے، قبر سے پہلے بھی دے سکتا ہے اور بعد میں بھی دے سکتا ہے. ان کے پاس کون سی گارنٹی ہے؟ اگر وہ آرام قبر ہی میں ملتا ہوتا تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ سب سے پہلے قبروں میں جا چکے ہوتے. کہتے ہیں کہ 3 کوئی درویش ٹائپ لوگ تھے، ملنگ تھے. وہ کہیں انہوں نے سوچا کہ چلو شہر بدلتے ہیں جی، تو وہ چل پڑے. کسی جگہ انہیں بھوک وغیرہ لگی، کوئی ایک دوسرے سے پوچھا کچھ ہے کسی کے پاس، کچھ نہیں تھا، لیکن کوئی
اس دور کے مطابق 1-2 روپے ہوں گے، وہ اتفاق سے تھے. تو انہوں نے کہا کہ چلو یہ قریبی ٹاؤن ہے، اس سے کوئی روٹی خریدتے ہیں، کھاتے ہیں. تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر سب چیزیں 1-1 روپے کی ہیں. تو وہ جو ان کے پاس 2-3 روپے تھے، جو بھی جتنے بھی پیسے، انہوں نے مختلف چیزیں لیں اور کھایا پیا، اور اس طرح بڑے سیر ہو گئے. اب وہیں رہنا شروع کر دیا، وہیں ادھر ادھر سے کچھ مانگ لیتے، یا درویش بندوں کو دیکھ کے کچھ لوگ جو ہے ویسے ہی دے جاتے گزرتے ہوئے، کسی نے روپیہ دے دیا، 2 روپیہ دے دیے. تو انہوں نے موجیں شروع کر دی، جی بھر کے کھایا، جو چاہا کھایا، ہر چیز روپیہ. تو ان میں سے جو ان کا سمجھ لیں کہ مرشد تھا یا گرو تھا یا جو بھی ان کا سینئر تھا، اس نے کہا بھئی اب آپ نے بہت عیاشی کر لی ہے، چلو اب یہاں سے چلتے ہیں. وہ کہتے ہیں کیوں؟ وہ کہتا ہے کہ دیکھیں جہاں پر گھوڑا کھوتا ایک ہی ریٹ ہے، جہاں پر ہر چیز 1 ہی روپے کی ہے، یہ نارمل شہر نہیں ہے، یہاں پر کچھ نہ کچھ مسئلہ ہو سکتا ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ خیر و عافیت سے ہی اب یہاں سے کھسک چلتے ہیں. تو وہ جو ایک تو جو ہے وہ چلا گیا، وہ جو سینئر تھا، دوسروں نے بات نہ مانی، لیکن وہ جاتے ہوئے یہ کہہ گیا کہ تمہیں ضرورت پڑے گی، جب ضرورت پڑی تو یہ لوکیشن ہے، مجھے وہاں سے آپ ڈھونڈ سکتے ہیں. تو یہ پیچھے 2 رہ گئے. اب انہوں نے اسی طرح زندگی انجوائے کرنی شروع کر دی، خوب موٹے تازے ہو گئے، گردنیں موٹی ہو گئیں. اب بادشاہ بدلا، اس کا مزاج بدلا. تو ایک دن اس نے کہا کہ اوئے کی چکر ہے، میرے کو یعنی کوئی بندہ ہی نہیں آ رہا، میں اتنے دن سے بادشاہ ہوں، تو جاؤ کسی کو لے کے آؤ. اب وزیر بات تدبیر جو تھے، انہوں نے حکم دیا اپنے اہلکاروں کو، سڑک سے ایک بندے کو وہ پکڑ کے لے آئے اور کہا کہ بادشاہ کے سامنے پیش کیا. بادشاہ نے حکم دے دیا اس کو لٹکا دو، پھانسی دے دو. اب پھندا وہ لائے، اس بندے کی گردن پتلی تھی، وہ پھندا اسے پورا نہیں آیا. تو بادشاہ نے حکم دیا، بادشاہ ہوتے ہیں جی، وہ کہہ سکتے ہیں کہ قبری میں آرام ہوگا. تو اس نے بجائے پھندا بدلنے کے، اس نے کہا کہ بندہ بدل دو. اب اہلکار ڈھونڈنے نکلے کہ کوئی بندہ ڈھونڈیں جس کو یہ پھندا فٹ آ جائے جس کی گردن میں. اب اتفاقاً وہ 2 فقیر نظر آ گیا انہیں. تو وہ 2 فقیر جو ہیں، ان کی گردنیں موٹی تھیں، خوب کھاتے پیتے اور تو کوئی کام نہیں کرتے تھے. ان کو پکڑ کے وہ لے آئے، پھندا ڈالا تو دونوں کو پورا آ گیا. اب وہ بادشاہ سے درخواست کرنے لگے کہ جہاں پنا ہمیں مار تو تم نے دینا ہی ہے، سزا تو دے ہی دینی ہے، بس آخری خواہش ہے کہ ایک ہمارے مرشد پاک ہیں، ہم نے ان سے بات کرنی ہے، ایک کو پکڑے رکھو، ایک جاتا ہے، وہ ہم وعدہ کرتے ہیں واپس آ جائے گا اس سے بات کر کے. تو بادشاہ کا موڈ تھا، وہ مان گیا. ایک ان کے پاس رہا، ایک کو آزادی مشروط ملی. وہ ڈھونڈ کر اپنے مرشد کے پاس گیا، وہ جو سینئر درویش تھا نا اس کے پاس. تو کہتا ہے کہ یار آپ بات تو صحیح کرتے تھے، اب ہم مرنے لگے ہیں، کچھ کرو. وہ کہتا ہے ہوا کیا ہے؟ اس نے کہانی سنائی. تو اس نے کہا کہ اب جب تم نے جانا ہے نا، جب وہ ڈیٹ آئے، یعنی جب وہ ٹائم آئے بادشاہ کے سامنے آپ پیش ہوں اور سزا کا تذکرہ ہو، تو تم نے شور مچانا ہے. وہ کہے کہ میں نے پہلے پھانسی چڑھنا ہے، تم کہو میں نے پہلے پھانسی چڑھنا ہے. اب اتنی تم خوشی کا اور وارستگی کا اظہار کرو کہ بادشاہ خود مجبوراً پوچھے گا کہ یار کیا چکر ہے، پھانسی چڑھنا تو کوئی خوشگوار معاملہ نہیں ہے، یہ اتنے خوش کیوں ہیں، ان کو پکڑ کے لاؤ. جب وہ بادشاہ پوچھے کہ کیوں خوش ہو، تو اسے تخلیہ میں اجازت لے کے یہ کہنی ہے کہ جناب ہم اکیلے میں بیان کر سکتے ہیں، بھرے دربار میں نہیں. تو بادشاہ جب تخلیہ میں پوچھے تو یہ کہنا ہے کہ ہمارے مرشد نے ہمیں کہا تھا کہ اس طرح کا واقعہ ہونا ہے، اور جو تم سے پہلے پھانسی چڑھے گا اس دن، وہ اسے یہ جتنی تمہاری بادشاہ اس سے 100 گنا بڑی بادشاہت ملے گی،
اور جتنے زر و جواہرات تمہارے پاس ہیں اس سے 1000 گنا زر و جواہرات ملیں گے، آپ کی فوج سے 1000 گنا بڑی فوج ہوگی، تو بڑا جاہ و جلال ہوگا، یہ اس کو آخرت میں ملے گی جو پہلے چڑھے گا۔ اب ایسا ہی ہوا، وہ واپس آئے، بادشاہ کے سامنے پیشی ہوئی، تخلیے میں بادشاہ نے پوچھا کہ تم کیوں اتنے خوش ہو؟ تو دونوں نے علیحدہ علیحدہ بادشاہ کو کہا کہ جناب میری یعنی ہر ایک نے یہ تطلع کیا، محنت کی کہ بادشاہ سلامت مجھ پر رحم کریں، مجھے پہلے پھانسی لگائیں۔ اصل میں یہ میرے مرشد نے فرمایا تھا، اور وہ بالکل 100% باتیں صحیح نکل رہی ہیں، وہی سین ہے، وہی سارا سلسلہ ہے، تو آپ مجھے پہلے پھانسی کہیں لگے، میرا جو ساتھی ہے نا اس کو بعد میں پھانسی لگانا ہے۔ تو وہ بادشاہ نے ذہن میں سوچا کہ یار مجھ سے 100,000 گنا بڑی بادشاہت، اتنے زر و جواہرات، دولت، خزانے، افواج، تو میں ان کو کیوں لینے دوں، میں خود کیوں نہ پھانسی چڑھ جاؤں؟ تو وہ اس نے حکم دیا وزیر با تدبیر کو اور جلاد کو بلایا ان کانفیڈنس، اور ساتھ ہی تلوار رکھی اور کہا کہ یہ پھندا میرے گلے میں ڈالو، نہیں جو ریلیکٹنٹ ہوگا، جو تذبذب کا شکار ہوگا، میں اسے یہیں قتل کر دوں گا۔ تو وہ کنفیڈینشلی جناب پھانسی چڑھ گیا، اور وہ جو درویش تھے انہیں آزادی مل گئی، اور وہ اس دن سے اس شہر سے نکلے، واپس نہیں آئے۔ ہے جی، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر قبر میں اتنا ہی آرام ہے تو خان صاحب پہلے خود ہی تشریف لے جاتے، یقین کریں یہ دوسروں کو نہ جانے دیتے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر یقینی آرام نہیں ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ جس کو دینا چاہے، جس پر عنایت کرے، اسے کہیں بھی دے سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ سلسلہ ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کو پی ٹی آئی سے خطرہ ہے سب سے زیادہ۔ اب آگے ہے جی مقصود بھٹی صاحب۔ مقصود بھٹی صاحب لاہور سے، بہت بڑا یہ بھی تکلیف دہ معاملہ ہے۔ یہ ریلوے سے ریٹائر ہوئے ہیں، یہ اور ان کے اور کئی رفقا، اور کئی یعنی کوئی 6-7 مہینے گزر چکے ہیں۔ ان کو وہ جو گریچویٹی کی انکیشمنٹ ملتی ہے، موسٹ پروبیبلی ہاف شاید وہ ملتی ہے، اور پھر منتھلی پینشن ملتی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ انہیں اور ان کے ساتھیوں کو بڑی محنت ترلوں کے بعد اب منتھلی پینشن تو ملتی ہے، اور وہ بھی دیر کر کے ملتی ہے، لہذا جو انکیشمنٹ ملنی تھی، جو اکٹھے پیسے ملتے ہیں ریٹائرمنٹ پر، وہ حکومت نہیں دے رہی۔ ریلوے ڈپارٹمنٹ کہتا ہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ یہ شیخ رشید صاحب کا مسئلہ ہے، جو انقلابی رہنما ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ریلوے کو صبح شام سدھارتے رہتے ہیں۔ وہ پہلے خواجہ سعد رفیق تھا، بس اس کو کہتے تھے کہ اس نے اجاڑ دیا ہے۔ اب ان کی یعنی شیخ صاحب کی دست حق پرست پر یہ لوگ خوار ہو رہے ہیں، تو ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ انکیشمنٹ سپوز اگر کسی کو 10 لاکھ ملنی تھی، تو اگر وہ 6 مہینے بعد، سال بعد، 2 سال بعد ملے گی، تو وہ 10 لاکھ کی جگہ ڈی ویلیو ہو کر اس کی ورد جو ہے وہ 5 لاکھ رہ جائے گی، 2 لاکھ رہ جائے گی۔ یعنی جتنے دن گزریں گے، ہر دن کے ساتھ اس کی حقیقتاً جو پرچیزنگ پاور ہے وہ کم ہوتی جائے گی۔ تو گویا انہیں لوٹا جا رہا ہے، اور بس ٹھیک ہے، اپنے وطن میں یہی چلتا ہے۔ تو اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جو ملازمین ہیں یہ نظر رکھتے ہیں کہ یہ ملیں گے پیسے، اور کسی نے بچی کی شادی کرنی ہے، کسی نے مکان کی مرمت کرنی ہے یا مکان بنانا ہے، کسی نے قرضہ دینا ہے، کسی نے بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں، یعنی 1000 ان پر امیدیں، اور وہ بندہ سوچ کے رکھتا ہے۔ لیکن یہ ہیں کہ درمیان میں سسپینڈڈ ہیں، بس وہ منتھلی پینشن محنت ترلا کر کے، وہ بھی اگر پہلے ہی کو ملنی ہے تو 15 کو ملتی ہے، اس مہینے کی اگلے مہینے کو ملتی ہے، یعنی یہ حالات ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم ارباب اختیار کی خدمت میں بس عرض کرتے ہیں کہ یہ ظلم و ستم جو ہے اس سے پرہیز کریں، ان لوگوں کی بد دعائیں نہ لیں، دعائیں لیں۔ تو یہی یعنی یہ سوالات تھے، اور اسی پر اب آپ سے اجازت لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر کوئی معاملہ اس میں تشنہ رہ گیا ہو تو اس کی معذرت، اور سوالات بھیجتے رہیں۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ حق بات جو ہے وہ پھیلائیں اور کہتے رہیں برملا، آگے پھر اللہ مالک ہے جی۔ تو وما علینا الا البلاغ المبین۔